क्लास ख़त्म हो चुकी थी, बाकी सब नीचे जा चुके थे, मगर नीलम हस्ब आदत छत पे रुक गई। धूप तेज़ थी मगर उसे परवाह नहीं थी। वो हमेशा की तरह बोर हो रही थी। मोबाइल निकाला, आंखों में शरारत चमकी। आज देखती हूँ वो जन्नात वाली सूरत वाकई इतनी ख़ास है जितनी सब कहते हैं। उसके साथ वाली दोस्त ने कई दिन पहले हंसते हुए कहा था, वो सूरत पढ़ो तो जिन्न आ जाता है, बस शर्त है अकेली पढ़नी होगी। नीलम ने ये बात दिल में रख ली, मगर आज उसे करने का जी चाहा। वो बड़बड़ाते हुए बोली, चलो देखती हूँ क्या होता है, जिन आया तो सेल्फी ले लूँगी। उसने कहकहा लगाया। मोबाइल के नोट्स में से आया ढूंढने लगी। दिल में हंसी भी थी और अजीब सा जोश भी। पहले चंद लफ्ज़ उसने आम अंदाज में पढ़े, फिर ज़रा ऊंची आवाज़ में। हवा एक लम्हे को रुक सी गई। वो चौंकी, मगर फिर खुद ही हंसती। अचानक नीचे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। नीलम ने झांक के देखा, नीचे एक अजनबी खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल खामोश। वो सिर्फ ऊपर देख रहा था। नीलम के लबों पर शरारत भरी मुस्कुराहट आई। शायद जिन वाकई आ गया। उससे छेड़ने वाले अंदाज में कहा और जानबूझ के आखिरी लफ्ज़ पर जोर दिया। उसी लम्हे कुछ अजीब हुआ। उसके कानों में बुनबुनाहट सी होने लगी, जैसे कोई बहुत करीब आकर कोई सरगोशी कर रहा हो। वो चौंकी, फिर हंसते हुए बोली, कौन है? बस करो, डरा दोगी मुझे। लेकिन अब हंसी मद्धम हो गई। हवा अचानक तेज चलने लगी। उसके दिल में अनजाना सा बोझ आया, जैसे किसी ने उसकी सांस पकड़ ली हो। अगले ही लम्हे उसने महसूस किया कि जिस्म हल्का हो गया है। आवाज़ें धुंधला गईं। ये क्या? बस इतना कह पाई थी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो ज़मीन पे गिर गई। छत पर सिर्फ धूप बाकी थी। नीलम फर्श पर गिरी थी, आंखें बंद, हाथ मुड़े हुए, और इर्द गिर्द फैली हुई हवा में गुलाब की खुशबू तैर रही थी। नीचे सफ़ेद लिबास वाला शख्स चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर धूप में धुंधला गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। जब नीलम ने होश संभाला तो दिन ढल चुका था। खिड़की से शाम की रोशनी अंदर आ रही थी। कमरे में दादी अम्मा, बेगम आबदा और नीलम की माँ मौजूद थीं। नीलम की पलकें खुली तो उनकी स्याह आंखों में गैर मामूली सकून था, मगर शऊर जैसे कहीं और रह गया हो। माँ ने घबरा के उसके चेहरे पे हाथ रखा। नीलम बेटा, क्या हुआ था तुम्हें? नीलम ने आंखें झपकाईं, जैसे पहली बार किसी को देख रही हो। उसके चेहरे पर मासूम हैरत थी। दादी अम्मा ने उसके माथे पे हाथ रखा और उनकी आंखों का रंग लम्हा भर को गहरा हो गया। ये कोई आम गशी नहीं, दादी आहिस्ता बोली। उसके अंदर कुछ टूटा है और कुछ जागा है। रात गहरी थी। नीलम सो रही थी, मगर दादी बेगम की आंखों में नींद नहीं थी। वो खामोशी से कमरे के एक कोने में बैठी तस्बीह फेर रही थी। सामने जलती हुई मोमबत्ती के शोले में उनकी पुरानी यादें जिंदा हो रही थीं। वो जानती थी कि अब खामोश रहने का वक्त नहीं रहा। उन्होंने हल्की आवाज़ में कहा, यह सब मेरी गलती का अंजाम है। कमरे में उनकी बेटी सईदा दाखिल हुई, जो नीलम की माँ थी। अम्मी, आप फिर वही बातें? अब नीलम को सच बता देना, वरना एक दिन ये खुद सब जान लेगी। दादी ने आहिस्ता सांस ली। कि सच उसे तभी बताया जा सकता है जब वो सह सके। तुम नहीं जानती हमारे खून में कौन सा वादा छुपा है। उन्होंने नज़रें मोमबत्ती पे गाड़ दी और बोलना शुरू किया। मैं आबदा जहरा बिनते ज़हीर अल मलिक हूँ, जिनजादी। तुम्हारे नाना एक नेक आलिम थे, मगर तुम्हारे नाना से पहले मैं किसी और दुनिया में रहती थी। वो दुनिया रोशनी और अंधेरे के बीच की जगह थी, जिसे तुम लोग जन्नात की दुनिया कहते हो। सईदा खामोशी से सुनती रही। हमारा कबीला वादी ज़ुहाक में बसता था। मेरा बाप ज़हीर अल मलिक जन्नात के एक ताकतवर बादशाहों में से था। हम रोशनी के कबीले से थे, मगर गरूर के अंधेरे में डूबे हुए। इंसानों को कमतर समझना हमारा असूल था। हमें सिखाया गया था कि इंसान कमज़ोर हैं, जज्बात उनकी कमज़ोरी हैं और हम उनके ऊपर बनाए गए हैं। मैं भी यही समझती थी, जब तक मैंने इंसानों को करीब से नहीं देखा। दादी की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। एक दिन मैं इंसानी दुनिया में आई। मुझे इजाज़त नहीं थी, मगर तजस्सुस रोक नहीं पाया। वहाँ मैंने एक आलिम दीन को देखा, जो रात के आखिरी पहर मस्जिद के सहन में तन्हा कुरान पढ़ रहे थे। उनके इर्द गिर्द रोशनी थी, मगर वो रोशनी किसी जन्नाती ताकत की नहीं, ईमान की थी। मैं ठिठक गई। मैंने सोचा, इंसान कमज़ोर है, मगर ये रोशनी कहाँ से आती है? दादी ने आगे कहा। मैं वापस नहीं जा सकी। उनकी तिलावत, उनका यकीन, उनकी आजिज़ी, सब ने मेरा दिल बदल दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके करीब गई और फिर एक दिन उनकी दुआओं में मेरा नाम आ गया। तुम्हारे नाना अब्दुल हमीद एक नेक आलिम थे, जिन्होंने मेरा असल जानने के बावजूद मुझसे निकाह किया।
انہوں نے کہا اگر اللہ نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے تو شاید تمہارے لیے ہدایت لکھی گئی ہے۔ اس نے کہا نے میرے قبیلے میں آگ لگا دی، میرے باپ نے مجھے لعنت دی اور کہا تو نے جنات کے قانون کو توڑ دیا، اب تیرا نام ہمارے دربار سے مٹا دیا جائے گا۔ مجھے دنیاوی قید کی سزا ملی۔ وہ بولے جا اب تو انسانوں میں رہ اور ان جیسی زندگی گزار۔ دادی نے سر جھکایا۔ میں نے یہ قید قبول کی مگر یہ قید نہیں نجات تھی۔ میں نے انسان بن کے سکون پایا مگر اپنے قبیلے کی لعنت ساتھ لائی۔ تمہاری پیدائش کے وقت میں نے محسوس کیا کہ وہ لعنت ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری آنکھوں میں میری نسل کی چمک تھی۔ انہوں نے نیلم کی طرف دیکھا جو اب بھی سو رہی تھی۔ پھر نیلم آئی۔ میں نے سمجھا شاید یہ نسل اب پاک ہو چکی ہے مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی اس کے ارد گرد وہی جناتی لہریں محسوس ہونے لگیں۔ میں نے اسے بچانے کی ہر کوشش کی، قرآن، دعا، حسار، سب کچھ، مگر اس کا خون دونوں دنیاؤں کا ملا ہوا ہے، اور جب ایسا خون پیدا ہوتا ہے تو کوئی دیوار اسے روک نہیں سکتی۔ سعیدہ نے روتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا اب وہ بھی؟ دادی نے سر ہلایا۔ ہاں وہ میری نسل کی وارث ہے مگر اس کی تقدیر ہم سے مختلف ہے۔ وہ تم سے مضبوط ہے، وہ ایمان اور جناتی طاقت دونوں کی وارث ہے، مگر یہی دوہری طاقت سب سے بڑا خطرہ بھی ہے۔ خطرہ؟ ہاں، زحاق کا قبیلہ جو کبھی میرا تھا وہ نیلم کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ان کے نزدیک وہ ایک جنزادی وارث ہے جو ان کی کھوئی ہوئی طاقت واپس لا سکتی ہے۔ اگر وہ اسے پا گئے تو وہ اس کے ذریعے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کریں گے، وہ دروازہ جو انسانوں اور جنات کے بیچ بند کیا گیا تھا۔ سعیدہ نے خوف زدہ ہو کے پوچھا پھر ہم کیا کریں؟ دادی نے نظریں جھکائیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب اسے خود اپنی طاقت سمجھنی ہوگی مگر تنہا نہیں۔ اس کے لیے محافظ لکھا گیا ہے، وہ جو ایمان والا ہو مگر ہماری دنیا کا حصہ بھی۔ سعیدہ نے کہا وہ محافظ کون ہے؟ دادی نے خاموشی سے تسبیح کے دانے روکے۔ شاید وہ جو ابھی تک ہماری دنیا کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ اگلے دن جب نیلم نیم بے ہوشی میں تھی تو اس کا بھائی محسن اسے شہر کے مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر شاہ میر کے کلینک لے گیا۔ کلینک کی فضا ٹھنڈی، پرسکون اور خوشبو سے بھری تھی، مگر نیلم کو وہاں بھی وہی ہوا، وہی نمی، وہی روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ محسن نے ڈاکٹر کے سامنے روتے ہوئے سب بیان کیا، نیلم کی حالت، اس کے غصے، اس کے خواب، اس کے الفاظ جو کسی کو سمجھ نہیں آتے تھے۔ ڈاکٹر خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ ڈاکٹر شاہ میر ایک خوبرو نوجوان تھا، اس کے لباس میں نفاست تھی اور چہرے پہ ایک عجیب سا سکون۔ نیلم نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وہ چہرہ کہیں دیکھا ہوا ہے، دھند میں، روشنی میں یا شاید خواب میں۔ اس کی سانس رک گئی۔ ڈاکٹر نے بھی اس کی طرف دیکھا مگر اس کی نظروں میں حیرت نہیں تھی، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو۔ کلینک میں بیٹھے سب لوگ خاموش تھے مگر فضا میں کچھ غیر مرئی تھا۔ محسن بولتا گیا مگر دونوں کی نظریں ایک دوسرے پہ جمی رہیں۔ دروازے کے باہر ڈاکٹر کی ماں زبیدہ نصیر دعا پڑھتی ہوئی اندر آئی، دادی اماں کی پرانی دوست اور کسی اندیکھی دنیا کی رازدار۔ انہوں نے نیلم کو دیکھا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا یہ بچی نہیں، یہ امانت ہے، اس کے حصار میں دراڑ پڑی ہے، مگر وقت پر مرہم پہنچ گیا۔ ڈاکٹر چونکا۔ اماں آپ کا مطلب؟ زبیدہ نصیر جو ڈاکٹر شاہ میر کی والدہ تھی اور خود بھی وہیں ڈاکٹر تھی بولی بیٹا کبھی کبھی انسانوں کے مقدر میں ایسے لوگ آتے ہیں جو محض مریض نہیں ہوتے، وہ تمہاری آزمائش بن کے آتے ہیں۔ ڈاکٹر کے لبوں پر خاموشی چھا گئی۔ نیلم نے آہستہ سے سر موڑا اور کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے، خواب میں۔ ڈاکٹر کی نظریں ہلکی سی لرزیں۔ شاید تم نے واقعی دیکھا ہو نیلم، کیونکہ خواب ہمیشہ جھوٹے نہیں ہوتے۔ دادی اماں رات کو چھت پہ بیٹھی تھیں، ہوا میں پھر وہی خوشبو تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا حسار ٹوٹ گیا ہے اور ایک نیا عہد شروع ہو چکا ہے۔ دور کہیں دھوپ کے پار وہی سفید کپڑوں والا شخص کھڑا تھا، اس کے لبوں پہ خاموش دعا تھی، میری حفاظت میں ہے جب تک وقت اسے پہچان نہ لے۔ نیلم کی حالت اگلے چند دنوں میں بہتر ہونے کے بجائے اور زیادہ پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بظاہر خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی آ گئی تھی جو کسی عام انسان میں نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ کبھی وہ چند لمحوں کے لیے ہنس پڑتی جیسے کسی اندیکھی بات پر اور پھر اچانک چپ ہو جاتی۔ کبھی کسی غیر موجود وجود سے باتیں کرنے لگتی جیسے کوئی اسے جواب دے رہا ہو۔ ڈاکٹر شاہ میر اب باقاعدگی سے اس کے سیشن لینے لگا۔ ہر ملاقات میں وہ خود کو ایک عجیب کشمکش میں پاتا۔ وہ اپنے علم نفسیات کے ہر اصول پہ چلتا مگر نیلم کے سامنے سب کچھ بے معنی لگنے لگتا۔ بعض اوقات وہ جو سوچتا نیلم پہلے ہی کہہ دیتی،
ایک دن اس نے پوچھا، کیا آپ واقعی میرا علاج کر سکتے ہیں یا صرف میری باتیں سنتے ہیں تاکہ وقت گزر جائے؟ شاہ میر چونکا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ نیلم نے سر اٹھایا۔ کیونکہ آپ سنتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں بیمار نہیں ہوں، میں بس بھولی ہوئی ہوں۔ یہ جملہ سیدھا شاہ میر کے دل میں اترا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ نیلم کی یہ حالت کسی نفسیاتی بیماری سے بڑھ کے ہے، جیسے کوئی دروازہ ہے جو کھلنے سے انکار کر رہا ہے اور وہ اس کی چابی ڈھونڈ رہا ہے، مگر چابی خود نیلم کے دل میں چھپی ہے۔ زبیدہ نصیر اکثر کلینک آ کے نیلم کو دیکھتی، وہ کچھ نہیں کہتی، صرف خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ جاتی۔ ایک روز نیلم نے خود ان سے کہا، آنٹی میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے، مگر آپ کے ساتھ ایک اور عورت تھی جو دھوپ میں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو روشنی چمکی، وہ آہستہ سے بولی، وہ عورت تمہاری دادی ہوں گی، تمہیں دیکھنے کی اجازت ملی ہے۔ نیلم نے چونک کے ان کی طرف دیکھا۔ اجازت؟ کس کی اجازت؟ زبیدہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ان کی جو تمہارے محافظ ہیں۔ اسی شام زبیدہ نے اپنے بیٹے شاہ میر کو بلایا۔ گھر میں خاموشی تھی، ہوا میں وہی گلابی خوشبو تیر رہی تھی جو نیلم کے ارد گرد اکثر محسوس ہوتی تھی۔ بیٹا تم جانتے ہو نا یہ لڑکے کوئی عام مریض نہیں؟ شاہ میر نے سر ہلایا۔ جی مگر مجھے سمجھ نہیں آتا، اس کی حالت سائنس سے بھی پرے ہے۔ زبیدہ نے کہا، یہ سائنس کا نہیں نصیب کا معاملہ ہے۔ تمہارے کلینک میں اس دن جو ہوا وہ اتفاق نہیں تھا، تمہیں اس کے قریب لایا گیا ہے۔ شاہ میر خاموش رہا، اس کی نگاہ میں وہی سوال تھا جو دل میں دھڑک رہا تھا۔ کیوں؟ زبیدہ نے مسکرا کے کہا، کبھی کبھی خدا انسانوں کو ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ لڑکی اب تنہا نہیں رہ سکتی، اس کے ارد گرد جو ہوا ہے وہ غیر مرئی ہے مگر بہت طاقتور۔ تو پھر میں کیا کروں اماں؟ اسے اپنے حصار میں لے لو، حفاظت، ایمان اور دعا کے حصار میں۔ شاہ میر نے چونک کے ماں کی طرف دیکھا۔ آپ کا مطلب؟ زبیدہ کے چہرے پہ ایک عجیب اطمینان تھا۔ ہاں بیٹا، نکاح۔ یہ لفظ فضا میں ٹھہر گیا۔ شاہ میر کے دل میں جیسے کسی نے پانی ڈال دیا۔ وہ ڈاکٹر تھا، معالج تھا، مگر اب اسے محسوس ہوا کہ اس کا کردار اس سے کہیں زیادہ ہے۔ زبیدہ بولی، یہ کوئی دنیاوی بندھن نہیں بیٹا، یہ ایک عہد ہے جو وقت کے خلاف ہے۔ اگر تم انکار کرو گے تو شاید یہ لڑکی ہمیشہ اپنے بھولے ہوئے حصے میں قید رہ جائے۔ رات دیر تک شاہ میر چھت پہ بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں وہ سب لمحے گھوم رہے تھے، نیلم کی نگاہیں، اس کے بول، وہ لمحہ جب اس نے کہا تھا میں بیمار نہیں ہوں، میں بھولی ہوئی ہوں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں کے بیچ چاند صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک جھونکا آیا اور کہیں سے ہلکی خوشبو آئی، وہی جو کلینک میں نیلم کے گرد پھیلی رہتی تھی۔ اسے دھیرے سے کہا، اگر یہ عہد میرا امتحان ہے تو میں تیار ہوں۔ اگلی صبح شاہ میر نے دادی بیگم عابدہ کو فون کیا۔ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ انہوں نے صاف کہا کہ نیلم اب مزید تنہا نہیں رہ سکتی۔ رات بھر اس کے کمرے سے سرگوشیوں اور مدھم آہٹوں کی آوازیں آتی رہیں۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھرتی جیسے وہ کسی اور دنیا میں جھانک رہی ہو۔ بیگم عابدہ نے گہری سانس لی اور کہا، اب اسے تمہارے حصار کی ضرورت ہے۔ دعا اور ایمان کے بغیر یہ حصار بند نہیں ہو سکتا۔ زبیدہ نصیر نے سب سن کے خاموشی اختیار کی۔ ان کی نظریں اپنے بیٹے پہ ٹکی تھیں۔ بیٹا وقت آ گیا ہے، یہ فیصلہ تمہارے بس میں نہیں، تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اس کے بعد معاملہ انسانی رشتوں کی رسمی باتوں سے نہیں گزرا۔ کسی نے رشتہ مانگا نہیں، کوئی تیار نہیں ہوئی۔ بس شام کو دادی بیگم کا پیغام آیا کہ وہ مغرب کے بعد ان کے گھر پہنچ جائے۔ شاہ میر جب پہنچا تو نیلم نیم بے ہوش سی تھی۔ وہ کبھی کچھ بڑبڑاتی، کبھی آنکھیں کھول کے کسی اندیکھے وجود سے بات کرنے لگتی۔ دادی بیگم نے کہا، یہ لمحہ قیمتی ہے، اگر اب تاخیر کی تو واپس جا سکتی ہے جہاں سے آئی تھی۔ زبیدہ نصیر نے خاموشی سے قرآن پاک اٹھایا۔ انہوں نے نیلم کے سر کے قریب رکھا اور کہا، یہ نکاح دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں، تحفظ کے لیے ہے۔ یہ بندھن تمہیں اور اسے ایک دائرے میں بند کرے گا جہاں بدی کا گزر نہیں ہوگا۔ شاہ میر نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔ اسے قاری کو بلایا جو گھر کے قریب کی مسجد میں تھا۔ چند گواہوں کی موجودگی میں نکاح کی آیات پڑھ دی گئیں۔ نیلم خاموش تھی، لیکن جب قبول ہے کہ الفاظ ادا ہوئے تو اس کے لب ہلکے سے ہلے۔ کسی نے نہیں سنا کہ اس نے کیا کہا، مگر دادی بیگم نے مسکرا کے کہا، قبول ہے۔ اس کی روح نے جواب دے دیا۔ نکاح کے بعد گھر کے ماحول میں غیر معمولی سکون آ گیا۔ نیلم گہری نیند میں چلی گئی، جیسے برسوں بعد اس نے قرار کی سانس لی ہو۔ زبیدہ نصیر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا رب اس عہد کو محفوظ رکھ۔ رات گئے، شاہ میر چھت پہ بیٹھا رہا۔
وہ جانتا تھا کہ یہ نکاح روایتی نہیں تھا، یہ اس کے ایمان، ضبط اور ذمہ داری کا امتحان تھا۔ اب نیلم صرف اس کی مریضہ نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک امانت تھی جس کی حفاظت اس کا فرض بن چکی تھی۔ اس لمحے سے اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ وہ ایک ڈاکٹر سے بڑھ کے ایک محافظ بن گیا۔ نکاح کی پہلی رات شاہ میر پہ غیر معمولی آزمائش بن کے نازل ہوئی۔ یہ آزمائش اس کے پیشہ ورانہ ضبط کی نہیں تھی، بلکہ اس کی جن زادہ فطرت کے اندر پوشیدہ انسانی جذبات کی تھی۔ کمرہ ہلکی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر چاندنی زمین پہ چاندی کی لکیریں بکھیر رہی تھی۔ شاہ میر دروازے کے ساتھ کھڑا ایک مجسمے کی مانند ساکت تھا۔ اس کا دماغ جناتی حفاظتی حصار کی حکمت عملیوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ ہر لمحہ تیار تھا کہ نیلم کی بے قابو جناتی طاقت کوئی غیر معمولی حرکت نہ کر دے۔ اس کے جناتی حواس کمرے کی ہر توانائی، ہر حرکت کو محسوس کر رہے تھے، ایک خفیہ جناتی محافظ کی طرح۔ نیلم نے رات کے سناٹے میں جب ماحول کی ہر شے نیند کی گہرائی میں تھی آنکھیں کھولی۔ اسے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے شاہ میر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بچکانہ معصومیت تھی جس میں دنیاوی شرم و حیا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسے سیدھا سوال کیا، میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ یہ سوال نہیں، ایک فرمان تھا جو ایک آزاد روح نے اپنے نئے محافظ سے کیا تھا۔ شاہ میر ابھی اپنے جناتی ضبط سے کوئی جواب تراشنے کی کوشش میں تھا کہ نیلم نے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر ایک بجلی کسی تیزی سے بیڈ سے اٹھی، اس کا گال چوما اور فوراً اس کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹ گئی۔ اس کے اس اچانک جسمانی رابطے نے شاہ میر کے اندر ایک شدید جھٹکا دیا۔ اس کا جن زادہ وجود جو صدیوں کے پرہیز اور اعلیٰ ضبط کا عادی تھا، ایک عام انسان کی طرح ہل گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے مافوق الفطرت دفاع کو بھول کے انسانی گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ شاہ میر جو اپنی جناتی فطرت کے مطابق کسی بھی انسانی جذبے کو خود پہ غالب نہیں آنے دیتا تھا، اب خود کو انسانی جذبات کے طوفان سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے سختی سے لب بھیجے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری پریشانی تھی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ جب اس نے نیلم کو دھکا دیا تو وہ بیڈ کے کراؤن سے ایک ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ نیلم نے اسے عجیب گہری نظروں سے دیکھا، پھر بولی، کیا ہوا؟ آپ میرے ساتھ نہیں لیٹیں گے؟ میں نے دیکھا ہے موبائل پہ سب آدمی ایسے دھکا دے کے ساتھ لیٹتے ہیں، مگر آپ نہیں لیٹ رہے۔ یہ جملہ سن کے اس کے کان یکدم سرخ ہو گئے۔ وہ شرم، گھبراہٹ اور غصے کے ملے جلے احساسات سے دوچار ہوا۔ اس نے فوراً گھبراہٹ میں نیلم کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور سرگوشی کی۔ خاموش، پاگل کوئی سن لے گا، تم ہوش میں نہیں ہو۔ نیلم نے ہاتھ ہٹا کے اپنی پوری معصومیت کے ساتھ، جو اب اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، پوچھا، کیا ہم نوڈلز بنانے لگے ہیں؟ یہ پاگلوں والا جملہ جو آدھی رات کے سناٹے میں بولا گیا، شاہ میر کے لیے اس کی بے قابو حالت کا واضح ثبوت تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتا رہا کہ کس طرح جناتی طاقتیں ایک انسانی دماغ کو ایک بچے میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ نیلم کی ضد اور اس کے شور نے اسے آخر کار تھکا کے کچن میں جانے پہ مجبور کر دیا۔ کچن میں نیلم نے شور مچاتے ہوئے کاؤنٹر ٹاپ پہ بیٹھنے کی ضد کی۔ اس کا چہرہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ضدی تھا جو اپنی منمانی کروانا چاہتا ہے۔ بٹھاؤ نا، میں تو چھوٹی ہوں نا، مجھے اوپر بیٹھنا نہیں آتا، آپ چڑھاؤ نا مجھے اوپر، اسے بے تکلفی سے کہا۔ شاہ میر نے گہرا سانس لیا اور تحمل سے اسے سٹول رکھ کے خود چڑھنے میں مدد کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی نیم جنزادی بیوی کی دیکھ بھال اب ایک مکمل ذمہ داری ہے۔ اس کی ہر ضد دراصل اس کے اندر کی بے قابو جناتی توانائی کا اظہار تھا جسے محبت اور شفقت سے ہی قابو کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اسی دوران ان کا کوک نوید، جس کی نظریں کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہاں آ گیا۔ نوید کی آنکھوں میں کچھ غیر معمولی تھا۔ اسے نیلم کو صرف ایک نائٹ ڈریس میں دیکھ کے بڑے غور سے گھورنا شروع کر دیا۔ یہ گھورنا ایک عام ملازم کا نہیں تھا، اس میں ایک عجیب و غریب غیر مرئی جنیاتی تجسس شامل تھا۔ شاہ میر کے اندر کا جنزادہ محافظ فوراً بیدار ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس کا جناتی وجود اس کے انسانی ڈاکٹر کے کردار پہ حاوی ہو گیا۔ اسے دانت کھچا کے نوید کو سخت ٹھنڈے لہجے میں کہا، کچھ نہیں چاہیے، اگر تمہاری ضرورت ہوگی تو بلا لوں گا، ابھی جاؤ یہاں سے۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی اور غیر مرئی طاقت تھی کہ نوید فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ نوید کے جانے کے بعد شاہ میر نے غصے سے نیلم کو گھورا، کوئی شال یا چادر نہیں ہے تمہارے پاس؟ بچوں کی طرح اٹھ کے آ گئی ہو، تمہیں کوئی بڑا سمجھائے گا کیا؟ نیلم نے معصومیت سے اس کی باتوں میں چھپی غیر منطقی ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے جواب دیا، اب بچی ہوں تو بچوں کی طرح ہی آؤں گی نا، بڑوں کی طرح برقع تھوڑی پہنوں گی۔ شاہ میر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ ایک معصوم ذہن والی لڑکی سے بڑوں والی توقع کر رہا تھا۔ اس کا ضبط اس کی ذمہ داری کے سامنے ہار مان گیا۔
نوڈلز ختم کرنے کے بعد نیلم فوراً بغیر ہاتھ منہ دھوئے شاہ میر کے ساتھ بستر پہ آ کے لیٹ گئی۔ شاہ میر اپنی بے نفیس طبیعت اور جناتی ضبط کے باوجود اس کا یہ گندا مندہ رویہ اور ٹانگ اس پہ رکھنا بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ اس نے بس کروٹ لے لی، اگلے محاذ کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہوئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صبر اور آزمائش کا ایک طویل سفر ہے۔ دادی بیگم آبدہ رات گئے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے جلتے ہوئے دیے کی روشنی میں پرانی جناتی کتاب کھلی تھی۔ نیلم کے نکاح کو 3 دن گزر چکے تھے مگر ان کا دل اب بھی بے چین تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل داستان تو اب شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے کتاب بند کی، آنکھیں موندیں اور ماضی کے اندھیروں میں جھانکنے لگی۔ ان کی یادوں میں ایک پرانا عالم روشن ہونے لگا۔ وہ زمانہ جب وہ خود انسان نہیں بلکہ ایک جن شہزادی تھیں۔ ان کا نام آبدہ زہرا بنت ظہیر الملک تھا۔ ان کے والد ایک طاقتور جن قبیلے کے سردار تھے جو وادی ضحاک میں حکومت کرتے تھے۔ وہ دادی جو انسانی دنیا سے الگ تھی مگر ہر انسان کے سائے میں ان کی جھلک چھپی تھی۔ آبدہ جنزادی تھی مگر اس کا دل انسانوں کے قریب تھا۔ وہ اکثر زمین کی دنیا میں آتی انسانوں کو دیکھتی، ان کی معصوم محبت اور ایمان سے حیران ہوتی مگر جناتی دنیا میں یہ سب منع تھا۔ ان کے والد نے کئی بار کہا، انسان کمزور ہوتے ہیں، ان سے تعلق تمہیں کمزور کر دے گا، مگر آبدہ کے دل میں ایک کشش تھی جسے وہ روک نہ سکی۔ ایک روز جب وہ انسانی دنیا میں ایک بزرگ عالم کی صحبت میں آئیں تو ان کی ملاقات مولوی عبدالحمید سے ہوئی۔ وہ نیک، با ایمان اور علم روحانیت کے ماہر انسان تھے۔ ان کے ذکر اور اذکار نے آبدہ کے دل کو بدل دیا۔ انسانوں سے نفرت کرنے والی جنزادی اس عالم دین سے محبت کرنے لگی۔ یہ محبت جناتی قانون کے خلاف تھی۔ آبدہ کو وادی ضحاک سے نکال دیا گیا اور ان پہ انسانی دنیا میں قید کی سزا سنائی گئی، لیکن یہی قید ان کی نجات بن گئی۔ عبدالحمید نے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک نیک عالم نے ایک جنزادی سے شرعی نکاح کیا، اور یہ نکاح کسی محبت نہیں بلکہ ہدایت کے لیے تھا۔ اس نکاح سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، سعیدہ، نیلم کی ماں۔ سعیدہ انسانی دنیا میں پلی بڑھی۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے لگی مگر اس کے اندر ایک نرم غیر مرئی چمک تھی جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ وہ جناتی دنیا سے بیگانہ تھی لیکن دادی بیگم جانتی تھی کہ اس کے اندر ان کی نسل کا ایک خفیہ حصہ سو رہا ہے۔ جب نیلم پیدا ہوئی تو دادی نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ بچی مختلف ہے۔ اس کی پیدائش کے وقت پورا گھر ایک خوشبو سے بھر گیا اور کمرے میں روشنی کا ہالہ پھیل گیا۔ مولوی صاحب نے آذان دی تو نیلم کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ اس آواز کی طرف دیکھنے لگی جیسے اسے پہچانتی ہو۔ دادی نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ بچی محض انسانی نہیں بلکہ دونوں جہانوں کا سنگم ہے۔ سال گزرتے گئے، نیلم ایک عام بچی کی طرح پلی بڑھی مگر اس کے گرد عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی وہ بغیر بولے کسی کے دل کی بات جان لیتی، کبھی خواب میں وہ وادی ضحاک کو دیکھتی جہاں اس کی دادی کا جناتی خاندان آباد تھا۔ آبدہ اسے اکثر سمجھاتی، بیٹا اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے ارد گرد ہوا رک گئی ہے تو قرآن پڑھنا، وہ تمہارا حصار ہے۔ مگر نیلم ان باتوں کو بچپنے کی کہانی سمجھتی رہی۔ آبدہ جانتی تھی کہ ان کا پرانا قبیلہ ایک دن نیلم کو ڈھونڈ نکالے گا، کیونکہ نیلم میں وہ جناتی وارثی توانائی موجود تھی جو ان کی نسل کی طاقت کو دوبارہ بیدار کر سکتی تھی۔ وہ دعا کرتی رہیں کہ یہ دن کبھی نہ آئے، مگر وہ دن تب آیا جب نیلم نے کالج کی چھت پہ سورج کے نیچے ایک اجنبی کو دیکھا۔ وہ لمحہ اس کے خون میں سوئی ہوئی طاقتوں کو جگا گیا۔ در حقیقت وہ اجنبی شاہ میر خود ایک نیک جنزادہ تھا، مگر نیلم کو اس وقت علم نہیں تھا۔ دادی کو بعد میں معلوم ہوا کہ جس دن نیلم بے ہوش ہو کے گری اسی دن جناتی دروازے میں حرکت ہوئی تھی۔ نیلم نے لاشعوری طور پہ سورج جن کے الفاظ دل سے ادا کیے تھے جس سے اس کی دادی کی نسل کی توانائی پھٹ پڑی۔ دادی بیگم نے تبھی فیصلہ کر لیا کہ اب اسے محفوظ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اسے ایسے شخص کے حصار میں دینا جو جناتی دنیا کا علم رکھتا ہو مگر ایمان سے بندھا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب شاہ میر ان کی زندگی میں آیا، آبدہ نے پہچان لیا کہ وہ نیلم کے لیے مقدر کا محافظ ہے۔ نیلم دراصل 2 نسلوں کا امتزاج تھی۔ ایک طرف اس کے خون میں جناتی بادشاہوں کی طاقت تھی، دوسری طرف نیک انسانوں کے ایمان کا نور۔ اسی امتزاج نے اسے نایاب بنا دیا۔ نہ وہ پوری طرح انسان تھی نہ مکمل جن، بلکہ دونوں کے بیچ ایک ایسا پل جس کی مثال کسی دنیا میں نہیں تھی۔ آبدہ کو یقین تھا کہ اگر نیلم اپنی اصل کو سمجھے بغیر رہی تو وہ خود اپنے وجود سے ٹکرا جائے گی، لیکن اگر شاہ میر کے ایمان کا حصار میں رہی تو وہ اپنی طاقت کو نیکی کا ذریعہ بنا سکتی ہے۔ اسی لیے وہ اکثر دعا میں کہتی،
اے میرے رب میری نسل کا بوجھ اس بچی پہ ہلکا کر دے۔ اس لیے وہ اکثر دعا میں کہتی اے میرے رب میری نسل کا بوجھ اس بچی پہ ہلکا کر دے، اسے اس کی طاقت کی پہچان دے مگر اس کے غرور سے بچا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی جب نیلم نے غیر ارادی طور پہ کروٹ لی اور ایک زوردار دھکے سے شاہ میر کو بستر سے گرا دیا۔ یہ دھکا ایک انسانی قوت سے کہیں زیادہ تھا، ایک جناتی جھٹکا تھا جو نیلم کے لاشعوری غصے کا اظہار تھا۔ شاہ میر فرش پہ گر کے بھی ایک لمحے کے لیے بھی حیران یا پریشان نہیں ہوا۔ وہ غیر متوقع واقعے کو اپنی روزمرہ کی آزمائش کا حصہ سمجھ کے قبول کر چکا تھا۔ اس کا جن زیادہ شعور جانتا تھا کہ نیلم کی یہ تمام حرکتیں، یہ بے قابو توانائی اس کی نیم جناتی طاقت کی بے نظمی کا نتیجہ ہیں۔ وہ بستر سے اٹھ کے خود پہ انسانی ضبط قائم کرتے ہوئے نیلم کو اٹھا کے یوگا میٹ پہ بٹھایا۔ شاہ میر کا ماننا تھا کہ میڈیٹیشن اور یوگا دراصل جناتی توانائی کو منظم کرنے کے لیے ابتدائی انسانی طریقے تھے جنہیں وہ نیلم کو سکھا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بکھری ہوئی طاقتیں واپس اس کے کنٹرول میں آئیں۔ نیلم بڑی بڑی جمائیاں لے رہی تھی اور بولی مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ شاہ میر جو اب اس کے رویے کا عادی ہو چکا تھا، اس نے ایک پرسکون آواز میں اسے لالچ دیا، اگر تم میری بات مانو گی تو آج شام ہم پارک میں جائیں گے، تمہیں جھولے جھولنے ہیں نا؟ یہ سنتے ہی نیلم کی تمام ضد ختم ہو گئی۔ جنزادے کی توجہ اور انسانی دنیا کی چیزیں اس کے لیے ایک نیا سحر تھیں اور وہ فوراً میٹ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی ماں زبیدہ نصیر جو حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں تھی مگر دادی کے اشاروں کو سمجھ چکی تھی، اس کی استاد بن گئی۔ انہوں نے نیلم کو نرمی سے دوپٹہ اوڑھنے کی ترغیب دی۔ یہ کام صرف لباس کا نہیں بلکہ اس کے بیدار ہوتے ہوئے شعور اور ذمہ داری کے احساس کو جگانے کا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اگر تم دوپٹہ نہیں لوگی تو کوئی تمہیں بڑی نہیں سمجھے گا، سب تمہیں چھوٹی سمجھیں گے، اور بڑے لوگ ہمیشہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ شاہ میر کے یہ جذباتی بلیک میلنگ کام کر گئی۔ نیلم نے فوراً دوپٹہ لیا اور بولی نہیں میں چھوٹی نہیں ہوں، میں پوری 4 کلاس میں ہوں اور 4 کلاس کے بچے بڑے ہوتے ہیں۔ شاہ میر نے اسے شاباش دی۔ اس عمل سے نیلم کا شعور بیدار ہو رہا تھا کہ وہ اب ایک ذمہ دار عورت ہے۔ ناشتے کے بعد شاہ میر کلینک چلا گیا اور نیلم زبیدہ نصیر کے بنائے گئے عارضی اسکول میں بخوشی پڑھتی رہی۔ زبیدہ نصیر نے ایک بات غور کی۔ نیلم جب بیکنگ کر رہی تھی تو کچھ سوچتے ہوئے بولی آنٹی مجھے لگتا ہے یہ سب میں نے کیا ہوا ہے۔ یہ خوش آئند علامت تھی۔ اس کے لاشعور میں یادیں واپس آ رہی تھیں اور اس کی جناتی طاقتیں اس کے انسانی دماغ سے جڑ رہی تھیں۔ شام کو شاہ میر کو دادی اماں کا فون آیا۔ ان کا لہجہ مختصر اور گہرا تھا۔ حسار مضبوط ہو رہا ہے لیکن باہر کی دنیا میں تمہاری مہک پھیل چکی ہے۔ شاہ میر سمجھ گیا کہ اب وہ لمحہ قریب ہے جب نیلم کو اپنی جناتی طاقتوں پہ مکمل قابو پانا ہوگا۔ جنات کے قبیلے نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ دادی نے شاہ میر کو خبردار کیا کہ جناتی دنیا کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ شاہ میر نے رات کو اپنی جناتی آنکھوں سے گھر کے باہر کی غیر مرئی جناتی سائے محسوس کیے جو نیلم کی مہک کا تعاقب کر رہے تھے۔ اس نے اپنا جناتی تحفظ کا دائرہ گھر کے گرد مزید مضبوط کر دیا۔ اس کا دل ایک انسانی شوہر کی طرح پریشان تھا مگر اس کا جن زادہ فرض اسے پرسکون رہنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ شاہ میر جو اب ایک نیک جن زادہ محافظ سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر بن چکا تھا، اپنی جناتی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے نیلم کو میڈیٹیشن اور یوگا سے بکھری ہوئی توانائی کو قابو کرنا سکھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ معصوم حرکتیں طاقتور جنات کے قبیلے کو متوجہ کر سکتی ہیں۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ نیلم خود اپنی طاقتوں کی حفاظت کرنا سیکھے۔ وہ نیلم کو ایک مکمل عورت اور ایک خود مختار جنزادی بنانا چاہتا تھا۔ ایک شام آن لائن میٹنگ کے بعد جب شاہ میر اپنے کمرے سے باہر آیا تو لاؤنج میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ نیلم لاؤنج میں نہیں تھی اور باقی گھر والے بھی اسے اپنے کمرے میں سمجھ کے بے فکر تھے۔ اچانک شاہ میر کے جناتی حواس نے اسے خبردار کیا۔ اسے ہلکی ہلکی کٹی ہوئی چیخیں سنائی دی جو تیزی سے دم توڑ رہی تھیں۔ یہ آوازیں کسی جناتی عمل کے دوران لاشعوری طور پہ نکلتی ہیں۔ وہ فوراً باہر لان کی طرف لپکا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی روح کانپ اٹھی۔ اس کا دل جو ایک جنزادے کا تھا تیزی سے ایک عاشق کے دل کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کہاں گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی جناتی رفتار استعمال کرنے کی سوچی لیکن محسن کے سامنے پکڑے جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ گھبراہٹ میں گھر کے کیمروں کی ریکارڈنگ کی طرف لپکا۔ ریکارڈنگ میں صرف یہی نظر آیا کہ نیلم اپنے کمرے میں گئی اور پھر غیر مرئی طور پہ غائب ہو گئی۔
शाहमीर को फ़ौरन कुक नवीद का ख्याल आया, जिसकी नज़रें नीलम पे ठीक नहीं थीं और वो उसी शाम छुट्टी लेके जा चुका था। नवीद, उस कमीने ने ही ये किया होगा। शाहमीर के अंदर का जनज़ादा गुस्से से फट पड़ा। उसने एक लम्हे के लिए अपने आप पे काबू खो दिया। उसकी आंखों में जन्नाती रोशनी झलकने लगी। वो जानता था कि नवीद एक आम इंसान नहीं हो सकता। उसकी बुरी नज़र और उसके जाने का वक्त एक इत्तेफाक नहीं था। शाहमीर ने दादी अम्मा को देखा, जिन्होंने खामोशी से सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि जन्नाती दुनिया ने अपना वार कर दिया। दरअसल नवीद को नीलम के बिखरे हुए जन्नाती कबीले ने इस्तेमाल किया, जो उसे वापस अपने पास लाना चाहते थे। शाहमीर के दिल में एक शदीद बेचैनी और खौफ पैदा हो गया, गोया उसने वाकई एक अजीज़ बीवी को खो दिया हो। वो खुद को एक नाकाम मुहाफ़िज़ महसूस कर रहा था और उसकी जिनज़ादा ताकत उसे उस शिकस्त का बदला लेने पे उकसा रही थी। सुबह जब नीलम का भाई मोहसिन मिठाई और फल लेके आया और उसे गुमशुदगी का पता चला, तो घर में एक शदीद हंगामा खड़ा हो गया। मोहसिन का जज्बाती रद्द-ए-अमल शदीद था। उसे रोते हुए शाहमीर पर गफलत और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया। डॉक्टर साहब, आपने कहा था मेरी बहन ठीक हो जाएगी, क्या एकदम में ही उसे बेच डाला? इंसानी गम की एक ऐसी इंतहा थी जिसके सामने शाहमीर का जिनज़ादा किरदार बेबस था। शाहमीर अगरचे जिनज़ादा था, मगर मोहसिन के इस दुख के सामने बेबस और मजबूर नज़र आने का ड्रामा कर रहा था। उसके अंदर का जिनज़ादा चाह रहा था कि वो अपनी जन्नाती रफ्तार से नवीद के गांव जाके नीलम को वापस ले आए, लेकिन जन्नाती कवानीन और मोहसिन के सामने इंसानी किरदार अदा करने की मजबूरी ने उसे बांध रखा था। शाहमीर ने अपनी माँ से पूछा तो मालूम हुआ कि नवीद छुट्टी लेके अपने गांव गया है। शाहमीर, मोहसिन और उसका बड़ा भाई फौरी तौर पे नवीद के गांव के लिए निकल पड़े। रात भर के थका देने वाले इंसानी सफ़र के बाद वो सूबा सिंध की सरहद पे पहुँचे। नवीद के घर वालों ने उन्हें बताया कि नवीद कई सालों से घर नहीं आया। वो चर्च का नशा करता था और बाबों और दरबारों की बातें करता था। वो एक कमले की तरह बातें करता था। हमने उसे निकाल दिया था, नवीद की माँ ने बताया। शाहमीर को अब यकीन हो चला था कि ये सब एक गैर मरई जन्नाती साजिश है और नवीद, जो एक मुंशी या आसेब ज़दा इंसान था, को नीलम के कबीले ने इस्तेमाल किया होगा। शाहमीर ने अपने बड़े भाई से कहा, भाई, ये मामला इतना सादा नहीं जितना हम समझ रहे हैं। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि अगर वो नीलम को वापस ना ला सका तो वो जन्नाती दरबार के कवानीन तोड़ के उसके कबीले से जंग करेगा। उसका जन्नाती गुस्सा अब अपने उरूज पे था और उसने अपने भाई से छुप के जन्नाती दुनिया के चंद खुफिया पैगामात भेजे। मोहसिन ने नवीद के घर वालों की बात पे यकीन ना करते हुए वहाँ मज़ीद रुक कर मख्फी तौर पे नज़र रखने का फ़ैसला किया, क्योंकि उसे शक था कि वो जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। शाहमीर ने उसके शक को सराहा, क्योंकि वो जानता था कि जन्नाती चालें अक्सर सादा नज़र आती हैं। इसी दौरान शाहमीर के वालिद नसीर अहमद का फ़ोन आया। बेटा, नीलम घर वापस आ गई है, तुम लोग फ़ौरन लौट आओ। ये खबर सबके लिए हैरान कुन थी, लेकिन शाहमीर को अपने वालिद के लहजे से ये भांपने में देर नहीं लगी कि मामला संगीन है। अब्बा, वो ठीक है ना? उसके वालिद ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। बस तुम पहुँचो। मज़ीद एक दिन के थका देने वाले इंसानी सफ़र के बाद जब वो वापस लाहौर पहुँचे तो रात हो रही थी। शाहमीर और मोहसिन बेचैनी से नीलम के मुतल्लिक पूछने लगे, मगर सभी खामोश थे। ज़ुबैदा ने आखिरकार नवीद को बुलाया, जो किचन से निकल के सबके सामने खड़ा था। नवीद ने बताया कि उसने नीलम को बाबों और मज़ारों पर एतकाद के तहत एक बाबे के पास ले गया। वहाँ का पानी पिलाने और कलमा बताने के बाद वो बेहोश हो गई तो वो उसे वापस ले आया। नवीद ने कहा कि वो 3 दिन बाद खुद ही उठ जाएगी और ठीक हो जाएगी। शाहमीर को गुस्सा आ रहा था। वो नवीद को गर्दन मड़ोड़ देना चाहता था। तुमने ये हरकत क्यों की मेरी इजाज़त के बगैर? नवीद ने आजिज़ी से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करता, मगर मुझे अपने बाबू पे बड़ा एतकाद है। मैंने उसे उसकी बहन कहा था। मैंने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। शाहमीर को जन्नाती दुनिया के असूलों से मालूम था कि बाज़ औक़ात सादिक इंसानी एतकाद जन्नाती हसार को भी तोड़ सकता है। ये दरअसल एक माफ़ूक़ुल फ़ितरत दिफ़ाई अमल था जो नीलम के अंदर की नेक ताकत ने नवीद के ज़रिए किया था। उसे नवीद की बात पे एतबार करना पड़ा। हैरत अंगेज़ तौर पर वाकई 3 दिन बाद नीलम उठी। उसकी आंखें स्याह नहीं थीं और वो दिमागी तौर पर मुकम्मल तंदुरुस्त थी। उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी और वो अपने बचपन के सारे वाक़यात याद कर रही थी। ये एक मौज़ा था जो दरअसल नवीद के ज़रिए ताकतवर जन्नाती असर को ख़त्म करके नीलम की हकीकी जन्नाती ताकतों को मुस्तहकम करने का नतीजा था। नवीद ने अनजाने में वही काम कर दिया जो शाहमीर को जन्नाती इल्म के तहत करना था।
नीलम का शऊर वापस आ चुका था और अब वो अपनी नीम जिन्नाती ताकतों को अपने इंसानी शऊर से कंट्रोल कर सकती थी। ये देख के सब लोग बशमूल दादी अम्मा हैरान और पुरसकून थे। मोहसिन भी अपनी बहन को ठीक देख के ज़बरदस्त जज्बाती कैफियत में रो रहा था। शाहमीर के ख़ानदान का शुक्रिया अदा कर रहा था। रात को जब सब सोने चले गए तो नीलम ने शाहमीर को मुस्कुरा के कहा, मुझे वो सब कुछ याद है जो मेरे बचपने में मेरे साथ बीता। तो बताएं कि आप मुझे अभी नूडल्स बना के खिलाएंगे? उसके इस मासूम सवाल में गुज़श्ता जन्नाती सफ़र की पूरी कहानी छुपी थी। शाहमीर ने नरमी से उसे देखा और कहा, तुम्हारी हर बात याद है मुझे, तुम्हारी हर जिद, तुम्हारी हर हंसी। नीलम ने पूछा, क्या मैं अब भी वही छोटी बच्ची हूँ? शाहमीर मुस्कुरा के बोला, नहीं, तुम अब एक बाशऊर और ताकतवर खातून हो। तुम मेरी बीवी हो जिसकी मैं हमेशा निगरानी करता रहा हूँ। नीलम ने अपनी पूरी ताकत को महसूस किया जब उसके कंट्रोल में थी। उसने महसूस किया कि उसकी जन्नाती ताकतें अब उसके दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो चुकी हैं और वह अब एक बिखरी हुई रूह नहीं बल्कि एक ताकतवर मुहाफ़िज़ है। नीलम का सवाल सुन के शाहमीर का दिल शिद्दत से भर गया। उसने कोई जवाब दिए बगैर एक ही जस्त में नीलम को भींच के अपने गले से लगा लिया। वो उसे खामोशी से महसूस करता रहा। यह माफ़ूक़ुल फ़ितरत मोहब्बत का इजहार था जिसमें सदियों का जनसादा इंतज़ार और इंसानी जज्बात की शिद्दत शामिल थी। नीलम ने पूछा, क्या अब आप मेरे साथ बिस्तर पर सोएंगे जैसे मैंने मोबाइल में देखा था? शाहमीर की आंखों में मोहब्बत और शर्म का एक इम्तज़ाज था। अब हम एक आम शौहर और बीवी की तरह रहेंगे मेरी जिनज़ादी। नीलम रो रही थी क्योंकि इस सारे जन्नाती दौरानिये में उसने जितनी मुश्किल काटी थी उसके बावजूद शाहमीर ने उसे हिफाजत दी। शाहमीर ने नरमी से कहा, मैं तो तुम्हें तब भी नूडल्स बना के खिलाने पर रजामंद था जब तुम पहली मर्तबा मेरे क्लिनिक पे आई थी। मैं तुम्हें पहली नज़र में पहचान चुका था कि तुम मेरी जिन्नाती जिम्मेदारी हो। उससे फिर नीलम से पूछा कि क्या नवीद ने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया, जिस पे नीलम ने यकीन से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, नवीद जब मुझे अपने साथ लेके जा रहा था तभी उसने कहा था, मुझे भाई कहना है तुमने। वो बड़ा नेक आदमी है। उसके अंदर एक खौफ भी था और एक अजीब सी नेकी भी। ये सुन के शाहमीर को इंसानी और जन्नाती नेकी की ताकत पर नया यकीन हुआ। आखिर में शाहमीर ने अपना हाथ आगे किया और कहा, अच्छा तो क्या तुम मेरे साथ नई ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो? एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ तुम्हारा जन्नाती कबीला तुम्हें ढूंढेगा लेकिन तुम्हारा जिनज़ादा शौहर तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये सवाल एक डॉक्टर का अपनी मरीज़ा से नहीं बल्कि एक नेक जिनज़ादा मुहाफ़िज़ का अपनी नीम जिनज़ादी महबूबा से था। नीलम ने मुस्कुरा के उसका हाथ थामा और बोली, तैयार नहीं हूँ बल्कि बहुत पुरजोश हूँ। मेरी ज़िद ने मुझे आप तक पहुँचा दिया और अब मेरी यही ज़िद हमारी मोहब्बत का हसार बनेगी। वो दोनों जानते थे कि उनकी आने वाली ज़िंदगी खुशियों और इसरार से भरपूर होगी, जहाँ डॉक्टर का इल्म और जिनज़ादी की ताकत मिलके एक अनोखी कहानी लिखेंगे। उनकी मोहब्बत अब जन्नाती और इंसानी दुनिया के दरमियान एक मजबूत पुल बन चुकी थी, जिसकी हिफाजत उन दोनों का अज़ली फ़र्ज़ बन चुका था। नीलम और शाहमीर की शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, जो आम इंसानी मोहब्बत और गैर मामूली जन्नाती ज़िम्मेदारी का एक हसीन इम्तज़ाज थी। नीलम की जिन्नाती ताकतें अब उसके मुकम्मल काबू में थीं और उसके इंसानी शऊर ने उसे दुनिया को एक नए ज़ाविये से समझने का मौका दिया। वो अब एक मासूम बच्ची नहीं थी बल्कि एक बावक़ार, बाशऊर और ताकतवर नीम जनज़ाती थी। उसके रोज़मर्रा के कामों में भी उसकी जन्नाती नफ़ासत झलकती थी। वो अब योगा और मेडिटेशन के दौरान अपनी ताकतों को शफ़ाफ़ धागों की तरह महसूस कर सकती थी, जिन्हें वो अपनी मर्ज़ी से समेट या फैला सकती थी। शाहमीर, जो अब एक मुकम्मल मोहब्बत करने वाला शौहर था, ने अपने डॉक्टर की क्लिनिक का काम महदूद कर दिया। उसकी अव्वलीन तरजीह नीलम की हिफाजत और रहनुमाई बन चुकी थी। उसे जन्नाती दुनिया के आदाब, जन्नाती ज़ुबान, सर्जन के पेचीदा मंतर और दिफाई हरबे सिखा रहा था। नीलम का सीखने का अमल हैरत अंगेज़ तौर पे तेज़ था, जिससे शाहमीर को यकीन हो गया कि वह गैर मामूली जन्नाती वारिस है। उनकी हर रात मोहब्बत भरी बातों और जन्नाती हिकमत की तदरीस में गुजरती थी। एक सर्द शाम जब नीलम और शाहमीर अपनी लाइब्रेरी में बैठे एक कदीम जन्नाती किताब का मुतालिया कर रहे थे, तो शाहमीर ने अचानक शदीद गैर मामूली तवानाई की गूंज महसूस की। उसने फ़ौरन किताब बंद की। उसकी आंखों में जन्नाती रोशनी चमक उठी। नीलम हसार को मज़ीद मजबूत करो, ख़तरा करीब है और यह ताकतवर है। उसने नीलम को धीमी मगर सख्त आवाज़ में ख़बरदार किया। नीलम ने फ़ौरन आंखें मूंदी और अपने गिर्द जन्नाती तवानाई का एक शफ़ाफ दायरा बना लिया। उसे अपने अंदर एक शदीद कशिश महसूस हुई, जैसे कोई ताकतवर मकनातीस उसे अपनी तरफ खींच रहा हो।
یہ کشش اجنبی نہیں تھی، یہ خون کا رشتہ تھا۔ شاہمیر نے اپنے گھر کی بیرونی دروازے پر دستک سنی۔ اس نے نیلم کی طرف دیکھا اور ایک طمانینت بھری مسکراہٹ تھی جس میں تھوڑی سی پریشانی بھی تھی۔ یہ کوئی عام مہمان نہیں، یہ تمہارے چچا زحاق کے قبیلے سے کوئی آیا ہے۔ شاہمیر نے سرگوشی کی۔ جب شاہمیر نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک غیر معمولی قامت کا شخص کھڑا تھا جس کا چہرہ انسانی تھا مگر اس کی آنکھوں میں بے پناہ غرور اور ایک سرد جناتی روشنی تھی۔ یہ روشنی نیلم کے بدکار جناتی چچا زحاق کا چھوٹا بھائی ارکم تھا۔ ارکم کے لباس سے قدیم غیر انسانی خوشبو آ رہی تھی جو شاہمیر کے جناتی حواس کو چونکا رہی تھی۔ میں ارکم ہوں اور میں اپنی بھتیجی نیلم سے ملنے آیا ہوں، ارکم نے ایک سرد اور اختیارانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ہر لفظ سے جناتی دباؤ محسوس ہوتا تھا۔ شاہمیر نے دروازے کے بیچ کھڑے ہو کے اپنے جسم کو ایک مضبوط ڈھال بنایا۔ اس نے اپنی آواز کو بھی جناتی دباؤ سے بھر دیا تاکہ وہ ارکم کو یہ محسوس کرائے کہ وہ بھی کوئی عام جن زادہ نہیں۔ وہ میری بیوی ہے اور تم اس کے بغیر کوئی بھی فیصلہ یا ملاقات نہیں کر سکتے۔ ہم اس وقت ایک انسانی گھر میں ہیں، اس لیے انسانی آداب کا خیال رکھو۔ ارکم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حقارت جھلکی۔ تم ایک نیم انسانی لڑکی کے محافظ بنے ہو۔ ڈاکٹر، تمہاری جناتی حیثیت کا کیا ہوا؟ میری حیثیت میری نیک نیتی اور میرے عہد کی بنیاد پر ہے۔ وہ میری بیوی ہے اور یہ ہمارا گھر ہے، شاہمیر نے اٹل لہجے میں کہا۔ شاہمیر اپنے والد نصیر احمد کے کہنے پر ارکم کو لائبریری میں لے آیا جہاں نیلم پہلے ہی موجود تھی۔ ارکم نے نیلم کو دیکھا جو سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے گرد ایک ہلکا سا جناتی حصار چمک رہا تھا۔ ارکم کو نیلم کی بیداری اور مضبوط شدہ طاقت کو دیکھ کے سخت حیرت ہوئی۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ اسے ایک بے قابو ذہنی مریضہ ملے گی۔ نیلم، تم ٹھیک ہو؟ ارکم نے اپنے لہجے کو زبردستی نرمی تھی۔ ہمارے قبیلے کو تمہاری بہت فکر تھی۔ تمہارے چچا زحاق تمہارے لیے بہت پریشان ہے۔ نیلم جو اب اپنی اصل جناتی وارث کے طور پہ بات کر سکتی تھی نے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب میں اپنے محافظ اپنے شوہر شاہمیر کے ساتھ ہوں۔ آپ اپنے چچا کو بتا دیں کہ اب میں اپنے خاندان میں محفوظ ہوں۔ ارکم نے ایک لمبا سانس لیا۔ یہ شادی جناتی قوانین کے خلاف ہے نیلم۔ تم ہمارے قبیلے کی وارث ہو۔ تم ایک نیک جنزادے سے شادی کر کے اپنی طاقت کو محدود نہیں کر سکتی۔ تمہارا مقام ہمارے قبیلے کے تخت پہ ہے۔ شاہمیر نے مداخلت کی۔ نکاح تمام قوانین سے بالا تر ہے۔ ہماری شادی نیک جنات کے تمام اصولوں کے تحت ہوئی ہے اور اسے تمہارے قبیلے کے ظالم قوانین توڑ نہیں سکتے۔ ارکم کے چہرے پہ خفیہ غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک جناتی دھمکی دی، شاہمیر تمہارا قبیلہ ہمارے قبیلے سے کمزور ہے۔ ہم تمہاری بیوی کو واپس لینے کے لیے تمام حدیں پار کریں گے۔ تمہارا یہ گھر تمہاری قبر بھی بن سکتا ہے۔ نیلم نے اچانک اپنی جناتی آواز کو استعمال کیا جو ارکم کی طاقتور جناتی لہروں سے زیادہ بلند اور پر اثر تھی۔ تم واپس جاؤ ارکم۔ اگر میرے شوہر پہ کوئی آنچ آئی تو میں اپنے قبیلے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی اور میری طاقت اب وہ نہیں جو تم سوچتے ہو۔ ارکم نیلم کی تیز اور پر اعتماد جناتی آواز سے حیران تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ نیلم اب ایک بے قابو ہدف نہیں رہی۔ وہ غصے سے اٹھا اور ایک آخری جناتی وارننگ دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شاہمیر اور نیلم دونوں جانتے تھے کہ یہ ملاقات صرف آئس بریکر تھی، اصل جنگ ابھی باقی تھی۔ ان کی شادی ابھی جناتی دنیا میں ایک بڑا تنازع بن چکی تھی اور انہیں اگلے حملے کے لیے تیار رہنا تھا۔